इमाम गजाली फरमाते हैं कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि आका इस्लाम ने फरमाया, इस हदीस को दिल के कानों से सुनना है, तवज्जो लगा के सुनना है। तो मैं चाहता हूं कि इसका मफहूम आपके ज़हनों में रह जाए कि ताकि इसके बाद आप कोई नेकी करे, कुरान पढ़े या पढ़ाएं, इल्म पढ़े या पढ़ाएं, नमाजें पढ़े, नवाफल पढ़े, रोजे रखें या इज्तिमात में आए या घर में अपने मसल्ले को जीनत बख्शें, आंसुओं के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ, आहो बका के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ या मस्ती और इश्क के साथ, उसको देखा जाए कि इसमें रिया है कि नहीं। अगर आपको अमाल तो लज्जत देते हैं और उस लज्जत के बाद आप में हुमारी भी आती है, तो ये बात भी आपको ले डूबेगी। यही रिया है। अब रिया जो है ये कितनी खतरनाक है, इस लिहाज से अकल इस्लाम ने फरमाया कि आसमानों के बनाने से कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अभी आसमान पैदा नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमान पैदा फरमाए, फिर हर आसमान पर एक निगरान फरिश्ता कर दिया। ये जो 7 फरिश्ते थे ये आसमानों पर निगरान इनको बिठाया गया। ये इन 7 आसमानों पर हर फरिश्ता निगरान फरिश्ता है कि ये वो फरिश्ता है कि जब जमीन पर कोई इंसान अमल करता है, उसका अमल ऐसा होता है कि फरिश्ते उसके अमल को देखते हैं और उस बंदे के अमल में जो रोशनी होती है, उस अमल के अंदर जो कुव्वत होती है, वो ऐसी होती है कि वो सूरज की तरह चमकता है। जब जमीन पर रहने वाले मलाइका ऐसे बंदे के अमल को देखते हैं कि जो इस जमीन पर बमिसले सूरज के चमकते हैं, वो उन अमाल को वो फरिश्ते लेके जाते हैं और ये जो 7 निगरान फरिश्ते हैं, इनसे गुजारते हुए उस अमल को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। और इन फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि उस पर जांच पड़ताल करें कि ये वो अमल अल्लाह की बारगाह में जाने लायक है भी कि नहीं। अब फरिश्तों ने एक अमल लिया जिसकी रोशनी सूरज की तरह थी। जब एक अमल को मलाइका ने जमीन से लिया या लेते हैं, वो देखते हैं कि उसकी रोशनी जो है वो सूरज की तरह है, चमकदार है। वो उस अमल को लेके कहते हैं कि इसे अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाया जाए। उस अमल को लेके चलते हैं यहां तक कि पहले आसमान पर पहुंचते हैं। आप जो भी जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह, आप जो भी जिक्र करते हैं, मलाइका ही उसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचाते हैं। मगर कुर्बान जाऊं, एक कलमा ऐसा है कि जब कोई ज़र्ब जमीन पर मारे, वो अब खुद अपनी कुव्वत के साथ रब की बारगाह में पेश हो जाता है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जब कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, इस अमल को फरिश्तों की हाजत नहीं, कहने वाला जमीन पर कहे, रब का अर्श हरकत में आ जाता है और ये अमल खुद ही अपनी कुव्वत से रब की बारगाह में पेश हो जाता है। मगर 7 दीगर जितने भी अमाल हैं, उनको ले जाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो जमीन पर घूमते फिरते रहते हैं, इज्तिमात को पाते हैं, इल्म की मजालिस को पाते हैं, कुरान पढ़ने वाली जगहों को पाते हैं, मदारस को पाते हैं, जिक्रुल्लाह के हलकों को पाते हैं। वहां से नेक अमाल लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। जब आसमान दुनिया तक जाते हैं, जो पहला आसमान है, वहां पर वो अमल जो सूरज की तरह चमकदार था, उसकी रोशनी थी, मलाइका खुश थे कि ये अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करने लायक है। मगर अब वो फरिश्ता कि जिसकी ड्यूटी थी कि वो जांच पड़ताल करे ये अमल काबिल कबूल है भी कि नहीं, वो पहले आसमान का फरिश्ता वो क्या करता है, उस अमल को पेश करते हैं। और वो दरमान फरिश्ता पहले आसमान का जब उसको देखता है तो वो कहता है इसकी इताअत को इसके मुंह पर दे मारो, क्योंकि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो बंदा अमल भी करे और गीबत भी करे, उस बंदे का अमल मेरी बारगाह तक नहीं आने देना। अब यहाँ पर अपना मुहासबा करते जाने हम सब ने कि हमारे अमाल किस तरह। हर बंदा जनाब अली 2 तस्बीहां रोल के अपने आप दरवेश के अंदर तो पता नहीं की ख्याल करदा, वो देखे कि उसकी जुबान इन सारी चीजों से, हबासों से महफूज भी है कि नहीं। जो शख्स गीबत भी करे और नेक अमाल भी करे, वो पहले आसमान का फरिश्ता कहता है मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इस बंदे के अमल को, जिसकी जुबान गीबत करती हो, उसका अमल मेरी बारगाह तक आने नहीं देना। लिहाजा फरिश्तों,
اس کے عمل کو اس کے منہ پر جا کے مارو۔ وہ جو ملائکہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے ایک عمل کو لے کے گئے، زمین کے ملائکہ، وہ جو نگران فرشتہ تھا اس نے اس کو پلٹا دیا۔ یہ پہلے آسمان کا فرشتہ ہے۔ پھر جناب علی دوسرے بندے کا عمل ہوتا ہے جو اس سے بھی پاک ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے آسمان سے گزر جاتا ہے، اس میں غیبت نہیں ہوتی۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ صرف غیبت کو چیک کرے گا، ان کے اعمال میں غیبت ہے نہیں تو وہ اوپر جانے دیتا ہے۔ اب جب اس سے بھی بہتر عمل کے جس میں غیبت ہی نہ ہو، وہ غیبت سے بھی پاک عمل، اس کو جب لے کے جاتے ہیں دوسرے آسمان پر، تو وہاں کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، اس کے منہ پر دے مارو اس عمل کو۔ وہ عمل جو غیبت سے بھی پاک ہے، جو سورج کی طرح روشنی رکھنے والا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے نے کلیئر کر دیا معاملہ، یہ معاملہ کلیئر ہے، اسے اوپر لے جاؤ۔ اب دوسرے آسمان کا جو فرشتہ ہے اس کی بھی ڈیوٹی ہے، اس نے بھی چیک کرنا ہے۔ وہ کہتے اس کے منہ پر مارو، کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کی خاطر کیا، دنیا کی خاطر کیا، اور اس نے مجالس و محافل لوگوں کے روبرو اس لیے کی کہ ان پر فخر کرے، یہ ان پر فخر کرے۔ اور مجھے حکم ہے میں کسی ایسے بندے کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو اپنے عمل پر لوگوں میں فخر کرتا ہو۔ یہ دوسرے آسمان کا فرشتہ ہے۔ پھر اس عمل کو بھی اس بندے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ پھر جناب علی یہاں تک کہ تیسرے آسمان سے گزرنے کا، یہاں تک کہ اس کے عمل میں اتنی بہتری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے بھی کوئی عمل نہیں کرتا، اس کے عمل کو ملائکہ لے کے گزرتے ہیں، اور اس کے اندر نماز، روزہ، حج، ہر عمل ہوتا ہے، اور پاکیزگی، اور اس نے ہر لحاظ سے غیبت سے خود کو بچایا ہوتا ہے، دکھلاوے سے بچایا ہوتا ہے۔ وہ جب تیسرے آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں کا فرشتہ کہتا ہے میں تکبر کا فرشتہ ہوں، اس نے یہ عمل کیا اور تکبر کیا، اس کے عمل کو اس کے منہ پر دے مارو۔ اب وہ عمل اس کا تیسرے آسمان سے اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا آسمان آتا ہے کہ جو بندہ تکبر سے بھی پاک، غیبت سے بھی پاک، دکھلاوے سے بھی پاک، اور عاجزی انکساری کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ اس عمل کو لے کے جب چوتھے آسمان کی طرف بڑھا جاتا ہے تو چوتھے آسمان کا جو دربان فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں غرور اور نخوت کا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جس بندے کے عمل میں نخوت ہوگی اس کے عمل کو آگے نہیں آنے دینا، لہذا اس عمل کو بھی اس کے منہ پر جا کے دے مارو۔ آپ عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ اس کی تشریح کرتا جاتا، کیونکہ وقت پہلے ہی مختصر ہے، اس لیے میں ذرا تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا صرف دھیان آ جائے کہ عمل کا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا یوں ہی نہیں کہ آپ یہاں سے منہ سے پڑھیں اور کام ہوتا جائے، اور آپ ایک اجتماع پر آ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بری و ذمہ سمجھیں، یا ایک روزہ رکھ لیں بری و ذمہ سمجھے، ٹھیک ہے، یا صدقہ کر دیں اور اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھے۔ یہ معاملہ کس قدر کٹھن ہے۔ یہاں پر اعمال کی چیکنگ کس طرح ہے، کس طرح چیک کیا جاتا ہے ایک بندے کے عمل کو۔ یہ 7 فرشتے ہیں جو عمل کو چیک کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ 5ویں آسمان کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عمل غیبت سے بھی پاک ہے، دکھلاوے سے بھی پاک ہے، تکبر نخوت سے بھی پاک ہے، مگر میں فرشتہ ہوں حسد کا۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں چیک کروں کس نے حسد کیا۔ یہ عمل بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، یہ غیبت سے بھی رکتا ہے، یہ نخوت سے بھی رکتا ہے، مگر یہ اعمال کرتا ہے، مگر یہ اپنے بھائیوں کا حسد بھی کرتا ہے۔ اب دیکھتے جاؤ کہ آپ لوگ کس طرح جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے اعمال کرنے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اب اس بندے نے صرف حسد کیا ہوتا ہے کسی بندے سے، صرف حسد کی وجہ سے اس کا عمل 5ویں آسمان سے اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اب اس بندے کو دیکھو کہ جس کا عمل 6 آسمان تک پہنچ گیا، اس نے حسد بھی نہیں کیا ہوتا، دیگر جتنی حباستیں ذکر ہوئی وہ بھی نہیں کی ہوتی۔ اب اس کا عمل جو ہے وہ 6 آسمان پر پہنچ گیا۔ کتنا نصیبوں والا تھا، 5 فرشتوں نے کلیئر کر دیا، دربانوں نے کلیئر کر دیا۔ اب یہ 6 آسمان پر پہنچتا ہے،
کتنی قوت والا اس عمل کو ہم کیا کہیں کہ کتنا نورانی ہوگا، قوت والا ہوگا۔ 5 ملائکہ اسے کلیئر قرار دیتے ہیں۔ جب چھٹے کے پاس پہنچتا تو وہ کہتا ہے اس کے عمل کو اس کے منہ پر دے مارو۔ اللہ رب العزت اس کا عمل قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے، اللہ اللہ کرے، غیبت سے بچے، نامت سے بچے، تکبر سے بچے، دکھلاوے سے بچے، حسد سے بچے، مگر نیک اعمال کے ساتھ کسی غریب پر ترس نہ کرے، محلوم کی خدمت نہ کرے، کسی غریب کا حق مارے۔ اور بہنوں کا حق رکھنے والوں اور بیٹیوں کا حق رکھنے والوں، ان کو ان کا شرعی حصہ نہ دینے والوں، جائیداد کے حصے آپس میں بانٹ لینے والے بھائیو، کیا جواب دو گے کسی کا حق جو مار لے؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ دے مارنا، تو لہذا حکم ہوتا ہے وہاں سے۔ یہاں پر رواج ہی نہیں بچیوں کو جناب علی حصہ جو ان کا شرعی حصہ ہے وہ اسے دینے کا۔ یقین کر گھر گھر کی کہانی ہے، یہ نہیں کہ کوئی 1-2 یہ بندے ہیں، بہنوں کا حصہ دیتے ہی کوئی، شرعی حق ادا کوئی نہیں کرتا۔ ایک تماشا ہے جو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف ہر طرح سے لگاؤ، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے جی؟ گجرات کے اندر ایک بیٹے نے باپ کو قتل کیا، یہیں کا تاجر ہے جی۔ ایک بھائی نے 3 بہنوں کو ذبح کیا ہے جی۔ ایک ماں نے کراچی میں بچی کو پہلے پھینکا پھر خود گری ہے جی۔ یہاں پر غربت کے نام پر، بے روزگاری کے نام پر، حیا کے نام پر، پتہ نہیں اپنی اپنی خواہشات کے لیے کیسی کیسی جو ہے وہ قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جو قتل سے بچ جاتے ہیں وہ بیچارے بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشیاں خود کرتے ہیں، خود اپنی جانیں لے رہے ہیں جی۔ یہاں پر صبح ہمیں روکا جی ہیلمٹ کیوں نہیں پہننا ہوا؟ میں نے کہا کتنی ہماری رحم دل نیک دل حکومت ہے، اسے کتنی ہماری فکر ہے کہ ہماری جانیں بچ جائیں ایکسیڈنٹ میں۔ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اچھا عمل ہے، ہیلمٹ پہنو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں نے کہا کتنا ان کو خیال ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے جی، ہمارے سر کو چوٹ نہ لگ جائے۔ مگر جہاں پر روزانہ مائیں، وہ جو کراچی کی اس کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس نے جیسے بچہ پھینکا اور جیسے خود بلڈنگ سے اس نے چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی، اس کی جان کی پرواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے تحفظ بھی اس جان کا کرنا ہے کہ جس کے کرنے کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہو، کہ جب کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا اسی سے 200، کسی سے 500، کسی سے 300 یہ کسی نے باروباری۔ اس قوم کا خیال رکھیں گے بھی تو اپنے مفاد کے لیے۔ اگر انہیں جانوں کی فکر ہوتی نا، یقین کریں تو یہ جانیں اس طرح نہ جاتی۔ یہاں پر جو غریب پر رحم نہ کرے، چھٹے آسمان سے اس کا عمل جو ہے وہ سنگ دل کا اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اب دیکھو رحم دلی کتنی بڑی نعمت ہے، رحم دلی کتنی بڑی نعمت ہے، اور سنگ دلی کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے کہ چھٹے آسمان سے اس بندے کا عمل جو ہے کتنا عجیب ہے۔ وہ شخص کہ جس کا منزل کے قریب جا کے بھی بسیرا نہ ہو، وہی سے پلٹا دیا جائے کہ منزل سامنے نظر آ رہی ہو ہے جی۔ اب یہ دیکھو سنگ دل جو لوگ ہیں، اپنے اندر سختی رکھنے والے، سخت دلی رکھنے والے، ایسے افراد اللہ کی بارگاہ میں کس قدر جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اب وہاں پر ایک شخص جو سنگ دلی سے بھی پاک ہوگا، ان ساری حباستوں سے بھی پاک ہوگا، نماز و روزہ حج جہاد کی وجہ سے اس کی عمل میں روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ حج بھی کیا، جہاد بھی کیا، جہاد بھی کیا، چھوٹی چیزیں نہیں، نمازیں بھی پڑھی ساری زندگی، روزے بھی رکھے، ہر برائی سے بھی بچا، سنگ دلی سے بھی بچا، اور اس کی بزرگی، اس کے عمل کی جو بزرگی ہے نا، اس کا شورا 7ویں آسمان پر بھی ہوگا۔ اس کے عمل کو 3000 ملائکہ اعزاز کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے، کہ اس کے 3000 ملائکہ کے جلوس میں اس شخص کا عمل چلے گا۔ اندازہ کرو لوگ کہ ملائکہ خوش ہوں گے کہ اتنی زیادہ روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چلتے چلتے 7ویں آسمان تک پہنچیں گے، وہاں پر وہ اس کے عمل کو روک دے گا۔ 7ویں آسمان کا جو دربان ہے فرشتہ، اس کے عمل کو روکے گا اور کہے گا اسی صاحب کے منہ پر مارو، اور ساتھ ایک قفل اس کے دل پر لگا دو، اس کے دل پر تالا مار دو ہے جی۔ عمل بھی اس کے منہ پہ مارو، یہ 7ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے، اور اس کے دل پر قفل بھی لگا دو
کیونکہ یہ عمل جو کرتا تھا یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں تھا کیا کرتا. اب وہ 7ویں آسمان سے اس کا عمل پلٹایا جائے گا. اور پتہ جانتے ہو جس کے دل پر کفر لگ جائے، تالا لگ جائے، اس کا حال کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے. اس کو کبھی قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں تک کہ ایک شخص کا عمل 7ویں آسمان سے بھی گزر جاتا ہے، جی 7ویں آسمان سے گزر جاتا ہے، اور اس بندے کی عبادت میں ہر طرح کی خوبی ہوتی ہے، ہر طرح کا نکھار ہوتا ہے، ہر طرح کی غلاظت سے وہ پاک ہوتا ہے. نہ غیبت، نہ اس میں چغلی، نہ اس میں دکھلاوا، نہ اس میں ریا، نہ اس میں تکبر، نہ اس میں سنگ دلی. جی عمل کو بھی کوشش کرتا ہے خالص اللہ کے لیے کرے، مگر وہ جب اس عمل کو، اس کی روشنی کو آسمانوں کے ملائکہ دیکھتے ہیں تو سارے ملائکہ اس کے عمل کو لے کر چلتے ہیں کہ اسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. یہ کتنا عظیم الشان عمل آیا، اس کی روشنی کیسی ہے. اس عمل کو ملائکہ جلوس میں لے کر چلتے ہیں، ملائکہ کے جرمٹ میں اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میں قبول نہیں کروں گا، اس عمل کو میں قبول نہیں کروں گا. اس پر فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم نے تو اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، جو ہمارے متعلق ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کر دی، یہ ہر طرح کے عیب سے پاک تھا اس لیے تیری بارگاہ تک لائے. اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتو تم عمل کے محافظ تھے پر دل کا محافظ میں ہوں، دل کا محافظ میں ہوں. تم نے ظاہری دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو میری بارگاہ تک لے آئے، مگر میں اس کے عمل کرنے کے پیچھے جو نیت تھی اس نیت کو بھی جاننے والا ہوں. اس کی نیت میں میرے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں. اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرمائے گا اس عمل کو اس کے منہ پر دے مارو اور اس پر میری لعنت ہو. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب 7 ملائکہ کی طرف سے وہ کلیئر اسے قرار دیا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس بندے پر میری لعنت ہو. جب فرشتے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم سب کی بھی لعنت ہو، ہم سب کی بھی لعنت ہو کہ وہ کوئی عمل کرتا تھا اور تیرے لیے ہوتا ہی نہیں تھا. یہ ہے کہ اللہ دلوں کا محافظ ہے، دلوں میں جو اعمال ہیں ان کے اندر جو چھپی ہوئی لذتیں ہیں وہ اس کے لیے ہیں کہ نہیں ہیں. مولانا روح فرماتے ہیں ان ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی کہ تجھے عشق ہو جائے، ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، تجھے عشق ہو جائے اور ہو بھی اس محبوب یکتا کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ ہر چیز کا علاج کر دے گا جب عشق ہو. کیونکہ عاشق کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ مجھے صرف تخت پر بٹھاؤ، عاشق تخت پر بھی راضی ہوتا ہے اور وہ جناب علی تلوار کے سائے تلے بھی راضی ہوتا ہے، وہ جنگلوں پر بھی راضی ہوتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی راضی ہوتا ہے. اپنے عمل کو پرکھو اللہ والو. اس حدیث کو سن کر اگر آپ کے جسم پر لرزہ طاری نہیں ہوتا، آپ کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا اپنے اعمال کے متعلق، تو سوچ لو تمہارا عمل تو زمین سے بھی نہیں اٹھتا ہو. یہ کنفرم بات ہے کیونکہ تمہارے اندر تو وہ سوچ ہے ہی نہیں غیرت والی کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکے. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو. اے اللہ والو یہ ان کا معاملہ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی رات دن کوشش کرتے ہیں. مگر جس بندے نے نہ نمازیں پڑھی ہوں نہ روزے رکھے ہوں اس شخص کا حال کیا ہوگا. جس بندے کا حال یہ ہو کہ دنیا داری کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر لیا کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کا بھی وقت نہ رہا. لوگ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں افراد کہ ہم چند احباب کو دعوت کہتے ہیں مصروفیات اتنی ہے. میں کوئی بات نہیں، قبر ہے مصروفیات کی کمر توڑنے کا نام، موت ہے تجھے مصروفیات سے نکالنے کا نام. موت نہیں دیکھتی کسی کی بچی کی شادی ہے یا کسی کے بچے کی شادی ہے، وہ جب آگے گردن سے پکڑتی ہے وہ لاکھوں مصروفیات میں سے نکال کے لے جاتی ہے کہ آج اب تیرے اگلے نظام شروع ہیں. اس وقت کیا کرو گے؟ اس آنے والے کو بھی کہنا کہ ہم مصروف ہیں، ہم دنیا میں
मसरूफ हैं, हमारे पास वक्त नहीं, हम पहले घर बनाएंगे, फिर बच्चियों की शादियां करेंगे, फिर जनाब अली कोई उम्र बच गई तो वो अल्लाह के नाम करेंगे। बुढ़े हो जा मसीता वड़िए जदू लगे ना दिल ठिकाने। तो ये गैरत जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगी तब तक आप अल्लाह के नजदीक कभी भी उस दर्जे पर फायद नहीं हो सकते कि अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत का जाम पिलाए।